बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी नेक्स्ट की जानिब से खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन तहज़ीब रमज़ान में आपकी मेज़बान जहां आरा आप सब देखने वालों और सुनने वालों को खुशामदीद कहती हैं। रमज़ानुल मुबारक बहुत बाबरकत महीना, ये वो महीना जो न सिर्फ हमें जिस्मानी तरबियत फराहम करता है बल्कि हमारी रूह की तरबियत का भी मुकम्मल इंतज़ाम इस महीने में मौजूद है। और जब रूह की तरबियत की बात आती है तो रूह के साथ किरदार की तरबियत, आपकी शख्सियत, अल्लाह ताला ने जो हमें इबादत अता फरमाई है, ख़ास तौर पर रोज़ा, रमज़ान मुबारक का महीना, इसमें हमारी जिस्मानी, मुआशी, सियासी, समाजी हर तरह की तरबियत का मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद है। हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े में हमारे जिस्म की एक मुशक्क़त भी होती है, तरबियत भी होती है। हमारी आँखें बुरा नहीं देख सकती, हमारी ज़ुबान जो है वो लुग़वियात नहीं बोल सकती, हमारे ज़हन परगंदा ख़यालात से गंदा नहीं हो सकता, हमारा दिल शफ़ाफ़ियत की तरफ जाता है। तो ये हमारी जिस्म और रूह दोनों की तरबियत हो गई। फिर हम रमज़ानुल मुबारक में दस्तरख़्वान सजाते हैं, लोगों को मदऊ करते हैं, फ़ित्रे का ख़ास एहतमाम करते हैं, ज़कात की तक़सीम करते हैं। तो ये हमारी एक समाजी तरबियत हो गई। इसी तरह से समाजी के साथ साथ क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च होता है तो एक मुआशी तरबियत हो गई। और इसी तमाम तरबियत का नाम है तहज़ीब रमज़ान। टीवी नेक्स्ट के प्लेटफॉर्म से तहज़ीब रमज़ान की सूरत में एक अदना सी ख्वाहिश टीवी नेक्स्ट की ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि रमज़ान मुबारक में नेकियां फैलाने और नेकियां करने का सिलसिला जारी है, तो फिर एक अदना सी ख्वाहिश है कि क्यों ना इसमें हम भी अपना हिस्सा डालें और ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर मदऊ करें जो कि ना सिर्फ खुद एक रोल मॉडल हो मुआशरे के लिए, बल्कि अपनी बातों से, अपने तजुर्बात से रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ऐसे पैगामात देखने वालों, सुनने वालों तक पहुंचाएं जिससे एक जो अखलाकी और रूहानी तरबियत है उसमें हमारा कुछ हिस्सा अदा हो सके। तो इसी सिलसिले में हमने आज अपने जिन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मदऊ किया है उसमें कुछ इल्मी और अदबी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैडम हुमा बेग, जो कि अफ़साना निगार हैं और शायरा और बहुत जानी पहचानी शख्सियत हमारे शहर की, हमारे मुल्क की। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मैडम नसीम अंजुम साहिबा, जो कि नावल निगार हैं, अफ़साना निगार हैं, कॉलम निगार हैं और मुतअद्दिद किताबें आपकी आ चुकी हैं। और साथ साथ पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज़ में आपके काम पर तहक़ीक़ी मक़ाले भी लिखे जा रहे हैं। मैडम नसीम अंजुम के साथ तशरीफ़ फरमा है मैडम ग़ज़ाला खालिद साहिबा। मैडम ग़ज़ाला की किताब अनकही मंज़र आम पर आ चुकी है। बहुत शाइस्ता, बहुत ही एक तंज़ो मज़ा पर मबनी शाइस्ता तहरीरें आपकी होती हैं और बहुत दिल को छू लेने वाली जो है तहरीरें आप लिखा करती हैं अपने पढ़ने वालों के लिए। और उसके बाद मेरे भाई जानिब मनाहिल आबिद जमात दाहुम की तालिब इल्म है और नात वाली हैं, बहुत शौक़ से, बहुत दिल से नाते पढ़ती हैं, बहुत प्यारी आवाज़ में। तो इस मुख़्तसर तारुफ़ के बाद सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि बाकायदा आगाज़ जो है वो कलाम रब्बानी से हो। तो मनाहिल से दरख्वास्त करूँगी कि मनाहिल हमें एक हम सुनाइए। ने
نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمام امت کے، اور رہنما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بہت پیاری آواز، اور بہت پیارا انداز۔ ہادی ہے سبھی امت کے اور رہنما ہے تمام شریعت کے۔ تو ایک ہی کلام میں اللہ کی بڑائی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی بہت پیارے انداز میں منہائی نے پیش کی۔ رمضان المبارک جیسا کہ ذکر کر رہے ہیں ہم کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، روح، کردار، اخلاق تمام تر، اور تربیت کے لیے جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے ایک بچہ ایک بہتر شخص بن کر معاشرے کا حصہ بنتا ہے، اور ایک بہتر شخص ہی بہتر معاشرہ تشکیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں جو ہے اپنی اولاد میں یا افراد میں حسن اخلاق پیدا کرتی ہے، حسن اخلاق ہی سے حسن معاشرت۔ تو آج کے دور میں اپنے معاشرے میں حسن اخلاق پیدا کرنے کے لیے اور حسن معاشرت پیدا کرنے کے لیے خاص طور پر ماؤں کا اور خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہم اپنی نسل نو کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، کس طرح خاص طور پر آج کے دور میں جس کو کہ جنریشن زی کا کہا جاتا ہے۔ بہت ہی کچھ کٹھن معاملات بھی ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن کام تو بہرحال گھر ہوئی کا ہے، ماں ہوئی کا ہے۔ تو اسی موضوع پر، اسی تربیت کے حوالے سے اور تہذیب رمضان کے موضوع کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہماری تمام تر جو مہمان ہیں وہ باری باری اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پہلے تو آپ سے میں درخواست کروں گی، میڈم غزالہ خالد آپ سے شروع کرتی ہوں کہ پہلے تو تھوڑا سا اپنا سفر کہ آپ کیا کیا کر رہی ہیں لکھنے کے علاوہ، اور یہ جو کامیابی کا راستہ آپ تک ماشاءاللہ یہاں تک کس طرح سے پہنچی، رول ماڈل، اور پھر جب ایک کامیاب شخصیت آپ ہیں تو پھر اس کامیابی کو باقی لوگوں تک کیا میسج آپ کنوے کریں گی، اس تربیت کو آگے کیسے پہنچائیں گی؟ جی السلام علیکم۔ پہلے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کامیاب سمجھ رہی ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ تو لکھنے کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ میرے بچے چھوٹے تھے، جیسے ہم ابھی ماؤں کی بات کر رہے ہیں، تربیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا تھا گھر سے نکلنا۔ پڑھ لکھ کے شادی ہو گئی تھی، چھوٹے بچے تھے، لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، تو اخبار میں لکھنا شروع کیا تھا۔ سمجھیں 20-25 سال ہو گئے اس بات کو۔ میں نے جنگ میں آرٹیکل میں بھیجتی تھی، چھپ جاتے تھے، خوشی ہو جاتی تھی، بس یہ تھا میرا سفر۔ بچے بڑے ہو گئے، پھر یہ ہوا کہ کتاب آئی، کہ نکلی گھر سے، لوگوں سے ملی، الحمدللہ بہت اچھے لوگ ملے، بہت اچھے لوگ، اور میں اپنے آپ کو اس سلسلے میں خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے اچھے لوگوں کا ساتھ ملا، اور الحمدللہ کہ میں یہاں تک پہنچی اور عزت دی لوگوں نے اور عزت بنی لوگوں کی نظروں میں، تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ دوسرا، آج کے موضوع کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ موضوع بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس میں صرف حقوق کی بات ہوتی ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، عورت کی آزادی، کتنی آزادی چاہیے، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں عورتوں کو وہ نہیں کروں گی کہ میں ان کے خلاف جاؤں، میں خود ایک عورت ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو حقوق ملیں، آزادی ملے، لیکن ایک بات میں یہ کہوں گی کہ حقوق جب ملتے ہیں، آپ اب کسی بھی حوالے سے آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہماری ماں سی ہے، اگر وہ کام کرے گی
اپنے فرائض جو اس کے فرائض ہیں وہ ادا کرے گی تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم اس کو پھر جو اس کا حق ہے اس کی مزدوری بلکہ اس سے زیادہ دیں. بالکل وہ صحیح معنی میں حقدار جب تو فرائض ادا کریں گے تو حقوق ملیں گے. تو آپ کا جو آج کا موضوع ہے اس لیے مجھے بہت بہترین لگا کہ فرائض کی بات کی جا رہی ہے, اور فرائض ظاہر ہے عورت کے فرائض کی, اور اب خصوصاً آج کے دور میں جب وہ صرف ایک ماں نہیں ہے, اب عورت گھر سے باہر بھی ہے, جاب ہے, ہر زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں خواتین, تو ان کے فرائض بھی بڑھ گئے ہیں, صرف ماں کے نہیں رہے اور بھی باہر نکلتی ہیں, پھر دگنی ذمہ داری ہو جاتی ہے. جو خواتین باہر بھی کام کر رہی ہیں, گھر بھی سنبھال رہی ہیں, بچے بھی پال رہی ہیں, ان کی ذمہ داریاں بھی دگنی ہیں, ان کو اور محنت کرنی پڑ رہی ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی, جب ہم بات کرتے ہیں معاشرتی اصلاح کی, تو سب سے پہلے فرض آتا ہے, کیونکہ تربیت اور معاشرتی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جب باحسن و خوبی ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کریں, خاص طور پر ماں, خاص طور پر خواتین جن کے ہاتھوں میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو میڈم نسیم انجم کی طرف ہم بڑھتے ہیں. میڈم آپ اپنا تھوڑا سا ایک تو اپنی کامیابی کا سفر ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور اس کے بعد پھر موضوع پر ہم آپ کے قیمتی خیالات جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں تہذیب رمضان کی طرف سے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے جہارا نے, تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اب رہا یہ کہ اپنا تعارف مختصر سا کرا دیتی ہوں کہ میں نے بچپن سے لکھنا شروع کیا تھا, اور چھوٹی عمر تھی 8-9 سال کی. پہلے بچوں کے میگزین میں لکھا, پھر نا بڑوں کی طرف آ گئی, پھر خصوصاً جو رسائل ہے نا مڈ ویک وغیرہ نکلتے ہیں, اخبارات کے ایڈیشنز وغیرہ, اس میں نے کہانیاں وغیرہ زیادہ لکھی. پھر سفر آگے بڑھا تو افسانوں کی طرف آ گئی, تو میرے افسانے صبرس میں بڑا اچھا رسالہ تھا, اور بھی رسائل تھے اس میں شائع ہونے لگے. پھر بڑے جو زیادہ معتبر رسائل تھے جیسے کہ فہیم اعظمی صاحب کا افکار, اور سریر تھا فہیم اعظمی صاحب کا, افکار نہیں تھا. تو اس طرح کے بہت سے رسائل ایسے تھے جس میں میں نے لکھا, اور اللہ کا شکر ہے میرا کہ معتبر لوگوں میں نام آنے لگا الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد افسانوں کی کتابیں لکھی. ایک افسانے کی پہلی کتاب آئی دھوپ چھاؤں, تو وہ اس میں ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگوں نے ان افسانوں کو پسند کیا. جیسے سلطان جمیل نسیم صاحب تھے, انہوں نے کئی جگہ اپنی رائے دی. سرشار صدیقی صاحب تھے, تو کافی اس کی جتنا میں سمجھ نہیں سکتی تھی اسے اتنا اعتبار ملا. پھر دوسرے یہ میرا ناول کائنات آیا جو ایک مختلف موضوع پر تھا. پھر تیسرا ناول نرک آیا, چوتھا ناول سر بازار افساں آیا, پانچواں ناول آہٹ آیا, اور چھٹا ناول مٹی کی دنیا جو میں نے ابھی لکھا تھا. ایک پتوار میں یعنی 6 ناول ہے جو شاید ایک نام اسے مس ہوا تھا. تو الحمدللہ 6 ناول لکھے اور 4 افسانوں کے مجموعے ہیں. پہلا تو وہی تھا دھوپ چھاؤں, دوسرا تھا گلاب فن اور دوسرے افسانے. اسے بہت پسند کیا, مطلب پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی, ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں وہاں سے اس کی تعریفی خطوط آئے, جو خطوط آتے تھے ہے نا, خطوط آئے. اور فون وغیرہ پہ جو فون تھا ان دنوں جسیل وغیرہ, وہ ظاہر اس پہ بات ہوتی تھی, اور تعارف بھی مشاعر ہوئے. کہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جو میرا ناول نرک کا, پھر نرک سے ہمیں بہت شہرت ملی الحمدللہ, اس کو بہت پسند کیا گیا. اس ناول کو اس سے کئی تقریبات بھی بہت ہوئی, 10-12 تقریبات ہوئی ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد یہ میرا مٹی کی دنیا جو بھی آیا ہے, آخری ناول ہے. فی الحال تو آگے لکھتے تو وہ بھی ماشاء اللہ اس کو بھی پسند کیا گیا الحمدللہ. آخری نہیں, ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں, بلکہ آپ کے چاہنے والے پڑھنے والے موجود ہیں, اور یہ علم تو ایسا دیا ہے جو کبھی بجھنا کبھی نہیں چاہیے. ماں کی گود سے سمندر سے بالکل, اور آپ سے سیکھنے والے جب تک ہیں, تو جب تک انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہے اور نام بھی ہے. میڈم کیا تربیت کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گی؟ عصر حاضر میں خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں معاشرتی اصلاح کے لیے, خاص طور پر نوجوانوں کی تربیت کے لیے؟ یہ سب سے پہلے تو ہم اپنے اسلام کی طرف جائیں گے کہ جس طرح سے ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام دیا, جو تقدس دیا, اور جو اس کو عزت دی, اس سے پہلے کے مذاہب میں سب کچھ نہیں تھا.
عورت کو بہت تذلیل کی جاتی تھی، اس کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اسے سختی کیا جاتا تھا، اس کے پیروں میں جوتے پہنا دی جاتی تھی. چین کی روایت تھی تاکہ اس کا قد نہ بڑھے، چھوٹی چل نہ سکے. تو ایسے ایسے مزاج اسے درختوں پہ بٹھا کے اس کو ظاہر نشانہ بنایا جاتا تھا، تو اسے پاگل قرار دیا جاتا تھا. لیکن جب یہ اسلام آیا الحمدللہ، تو یہ اسلام تو اس میں عورت کو بہت عزت و توقیر ملی. اور اس کے عورت کے حوالے سے ایک سورت بھی نازل ہوئی، سورہ نساء. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کے موقع پر، خود بحث کے موقع پر کہا کہ عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا. اتنی عزت احترام ہے. اور ہم آتے ہیں آج کے دور میں، جو گزرا دور ہے اس کے بعد کے بہت سے ادوار گزرے ہیں. تو نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی باشعور ہوگا، وہ اچھی باتوں سے آشنا ہوگا، وہ اچھے برے کی تمیز سمجھتا ہوگا کہ کون سی بات اچھی ہے، کون سی بات بری ہے، کون سی مجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے، میرے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، میرے والدین کے حقوق کیا ہیں، مدارس میں یا اسکولوں میں مکاتب میں ہمارے اساتذہ کے کیا حقوق ہیں، ہمیں کس طرح عزت کرنی ہے. تو اگر ہم تعلیم بچوں کو دیں، اب جو یہ دورہ ہے اس میں تو ایک گھر میں آپ دیکھیں سب موبائل کے ہاتھ، سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. جب مائی موبائل مستقل دیکھ رہی ہوگی تو بچوں کو تربیت کیا دے گی؟ ہاں، تو ظاہر ہے وہ یہ اب جو ایسے لوگ ہمارے سامنے سے نوجوان بھی آئے ہیں، لڑکیاں بھی آئی ہیں جو معاشرتی طور پر کوئی اچھائی کی رغبت نہیں ہے، سب کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو انہوں نے آزادی کا جو پیمانہ رکھا ہے اور وہ کافی ہی تکلیف دہ ہے اسلام کے حوالے سے بھی اور انسانیت کے حوالے سے بھی. تو اب اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، بہت سے خواتین، بہت سے گھرانے اب بھی اسلام پر توجہ دیتے اور مدارس میں اور بہت سی جگہوں پہ لڑکیوں کو، خواتین کو ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، اور وہ ایک اچھی بیوی بنتی ہیں، اچھی ماں بنتی ہیں، اچھی بہن بنتی ہیں، کیونکہ انہیں علم کی روشنی سے آشنا کیا جاتا ہے. بہت پیارا مفہوم آپ کی بات کا کہ عورت جس رشتے میں بھی ہو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اچھے معاشرے کے لیے ایک اچھی عورت اگر ہوگی، مطلب معاشرے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عورت کی تربیت کی جائے. اگر عورت کی تربیت ہے تو معاشرہ خود بخود تربیت کی طرف چلا جائے گا. تو بہت پیارا بات آپ نے کی. ناظرین کرام، تھوڑا سا گیپ لیں گے، ایک وقفہ ضروری ہے، تو ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.